नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ रूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और मोहब्बत से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। ज़हे इज़्ज़त व एहतलाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़त व एहतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़त व एहतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नजाबत का सेहरा इजाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और असाए कलीमी अज़दाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह ताला की हम्द व सना दरूद लामहदूद बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक आज की इस पुरवकार बाबरकत महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सदर महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब ज़ीद शरफ़हु स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, नात ख़ानान शीर लिसान और इस खूबसूरत पंडाल में तशरीफ़ फरमा बिरादरान इस्लाम, इदारा तबलीगुल इस्लाम का 11वां जलसा आज इस चौक पर पूरी इज़्ज़त व एहतराम के साथ इनेकाद पजीर है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इदारा तबलीगुल इस्लाम के तमाम बानियान, अराकीन और कारकुनान को कि जिनके हिस्से के अंदर हर साल की तरह रब्बे कदीर ने यह सआदत लिखी है कि माह रबीउन नूर शरीफ की बाबरकत साहतों के अंदर वो हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सिफ़त व सना का ये खूबसूरत इज्तिमा कर रहे हैं। बिरादरान ज़ीवकार, हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बाइसे तख्लीक़े कायनात हैं। हुज़ूर वजह कायनात हैं, हुज़ूर असले कायनात हैं। मैंने 3 जुमले कहे अहले सुन्नत के अकायद के हवाले से, थोड़ी सी आपकी बेदारी चाहूँगा तो मौजू चलाने में आसानी होगी। आप बोलेंगे तो मुझे बात पता चलेगी कि आप समझ रहे हैं। हुज़ूर असले कायनात है, बाकी जो कुछ है वो हुज़ूर की वजह से। हुज़ूर किसी की वजह से नहीं है, ये ज़हन के अंदर रखिए कि हम जो कुछ है हुज़ूर की वजह से है, और हुज़ूर जो कुछ है वो अपने रब की वजह से है।
محامد محاسن تعریف کے حوالے سے مصطفیٰ ہمارے محتاج نہیں، ہم سارے عزت و شرف کے لیے محمد عربی کے محتاج ہیں۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ ہم یہ محافل سجا کر، ہم یہ چوکوں کے اندر جلسے کر کے کوئی حضور کی شان کو نہیں بڑھا رہے، کیونکہ حضور کے بارے میں تو رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اب جس کو رب بلند کرے، تیری زبان کی کیا مجال ہے، تیرے پنڈال کی کیا مجال ہے، تیرے ساؤنڈ سسٹم کی کیا مجال ہے؟ کہا پھر مجلس میں بپا کیوں کرتے ہو؟ ہمیں اپنے اسلاف نے یہ طریقہ بتایا، فرمایا جو بلندی چاہتا ہے اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو بلندی پہ ہو اس سے رابطہ قائم کر لے، اس سے تعلق قائم کر لے۔ ذکر مصطفیٰ کی رفعتیں رب نے بلند کی ہے، اب کائنات کے اندر بلندی کا معیار یہ ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا وہ بلند ہوتا جائے گا، وہ عروج پاتا جائے گا۔ حضور رحمت عالم اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کائنات کے اندر ان کا اظہار فرمایا۔ رب کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، رب کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ جملہ تمہید کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آگے جتنی گفتگو ہو آپ کے ذہن کے اندر یہ جملہ رہے۔ نہ رب کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ رب کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے، لیکن رب نے اپنی صفات کو انبیاء کے وجود کے اندر ظاہر فرمایا ہے، انبیاء کے وجود سے اپنی صفات کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی مردے زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ بولیے، سارے نہیں بول رہے۔ اچھا جب میں نے محرم کا جلسہ یہاں پہ کیا تھا مجھے بڑا لطف آیا تھا۔ آپ وہی لوگ ہیں نا؟ ابھی تو 2 مہینے بھی نہیں گزرے، توجہ ہے آپ کی؟ مضمون میں تھوڑا سا بنیاد آپ کو مشکل لگے گی لیکن اس کو سمجھنا ضروری کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد محاسن کو سمجھنے کے لیے پھر بنیادیں تو ضروری ہیں نا۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار اپنے انبیاء کے ذریعے کیا۔ بھائی مردے زندہ کرنا کس کی شان ہے؟ زندگی اور موت دینا کس کی شان ہے؟ لیکن رب کے ایک پیغمبر کہتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں زندہ۔ تو اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ پیغمبر تو جو بھی آتا ہے وہ شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، تو وہ پیغمبر کے ہاتھوں سے جو ظاہر ہو رہا ہے یہ رب کی صفات کا اظہار ہے، رب کی صفات کا اظہار ہے۔ رب نے کسی پیغمبر سے اپنی ایک صفت کو ظاہر کیا، کسی سے 2 صفات کو ظاہر کیا، کسی سے 3 صفات کو ظاہر کیا، لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے رسول کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا خاص جملہ کہنے لگا ہوں ابن عربی کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب نے سوائے الوہیت کے اپنی ہر صفت کا اظہار وجود مصطفیٰ سے فرمایا ہے۔ ہر صفت کا اظہار وجود مصطفیٰ سے اس کا اظہار ہو۔ اور پھر کمال دیکھیے، رفعت دیکھیے، اس ذکر کی برکت دیکھیے
رب کہہ رہا ہے کہ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، رفعت ہم نے دی، رفعت ہم نے دی۔ اچھا، جب اب ذکر مصطفیٰ کی بلندی کو دیکھنا ہو تو ہمیشہ اگر آپ کسی چیز کی بلندی کو دیکھنا چاہیں تو اس کی بلند کرنے والے کو دیکھیں گے کہ اس نے وہ کتنا بلند ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اب میں گلاس کو چاہتا ہوں بلند ہو جائے، اس کو اونچا کر دوں، تو یہ میں نے کر دی۔ اب آپ سے میں پوچھوں یہ کتنا بلند ہے، تو ایک کامن سے سوال ہے، کہیں گے حیدری صاحب کی جتنا بازو بلند ہے اتنا یہ گلاس بلند ہے۔ میں نے کہا اگر اس کی پیمائش کرنا چاہیں کہ یہ کتنا بلند ہے، کہا پہلے سٹیج کو پیمائش کرو، پھر کرسی کو پیمائش کرو، پھر ہاتھ کو پیمائش کرو، تو گلاس کی بلندی نکل آئے گی۔ اب دیکھنی ہے گلاس کی بلندی، ناپیں گے آپ میرے ہاتھ کو، کیونکہ گلاس کو میں بلند کر رہا ہوں۔ رب کہتا ہے مصطفیٰ کی بلندی کو ماپنے والوں یہ تو دیکھو بلند کون کر رہا ہے۔ اب کرو پیمائشیں، جا کر پیمانے لے آؤ، ناپ لے آؤ، اپنے زاویے لے آؤ۔ جس دن تمہیں خدا کی بلندی پتہ چل گئی، تمہیں عروج مصطفیٰ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ واہ احمد رضا تیری کیا بات ہے، واہ امام عاشقاں تیری کیا بات ہے۔ میں نے خطبے کے ساتھ متصل جو شعر پڑھا یہ ایسے نہیں پڑھا، میں اپنے موضوع سے جوڑنے کے لیے پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں رفعت مصطفیٰ کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں رفعت مصطفیٰ کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں عروج مصطفیٰ کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں بلندی مصطفیٰ کیا ہے۔ کہا اعلیٰ حضرت بتائیے، فرمایا زہے عزت و اطلاع محمد، فرمایا کمال دیکھو مصطفیٰ کی عزت و احترام کا کہ ہے عرش حق، عرش حق، عرش حق۔ بھائی سب سے بلند تو عرش ہی ہے نا، سب سے بلند تو عرش ہی ہے نا، مکین و مکان کے اندر سب سے بلند عرش ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رفعت مصطفیٰ دیکھنی ہے، فرمایا زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ توجہ ہے؟ فرمایا جس کو تم عروج سمجھتے ہو وہ تو مصطفیٰ کے تلووں کے نیچے ہے، اب مصطفیٰ کے سر کی بلندی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ برادران ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے، اور اہل اسلام وہ واحد قوم ہے، وہ واحد امت ہے۔ اس دنیا کے اندر اسلام کو ماننے والے وہ واحد کشادہ دل لوگ ہیں جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی عزت کرتے ہیں، ہر نبی کی۔ اب یہ یہود و نصارہ اور ملحدوں کے ساتھ مل کر ہمارے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں، توہینیں کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی وسعت قلبی دیکھو۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں، اس مجمع میں بھی میں کہوں نا کوئی موسیٰ نکل آئے گا نام کا،
کوئی عیسیٰ نکل آئے گا نام کا، کوئی داؤد نکل آئے گا نام کا، کوئی سلیمان نکل آئے گا. یہ انبیاء کے ساتھ ہماری محبت ہے. حضور نے جو ہمیں محبت سکھائی ہے رب کی، انبیاء کی، ہم اپنے بیٹوں کا نام خوشی سے داؤد رکھ لیتے ہیں، سلیمان رکھ دیتے ہیں، یعقوب رکھ دیتے ہیں، ادریس رکھ دیتے ہیں، یوسف رکھ دیتے ہیں. لیکن کسی کرسچین کو بتاؤ کہ اس نے محمد رکھا ہو نام. کسی یہودی سے پوچھو تمہارے گھروں کے اندر کوئی محمد نام کا ہے؟ تو پھر بتاؤ کہ محدود ذہنیت تمہاری ہے یا ہماری ہے؟ ہم محمد کی امتی ہو کر بھی داؤد رکھ رہے ہیں، سلیمان رکھ رہے ہیں، یعقوب رکھ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم ان ناموں سے نفرت نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں ان سے پیار سکھایا ہے. ہر نبی برحق، ہر نبی سچا، انہوں نے حق ادا کیا نبوت کا، رسالت کا، رب کے پیغام کا. لیکن حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کے سر پر رب نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. فرمایا محبوب یہ تاج سجدہ ہی تیرے سر پہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محبوب تم ہی خاتم النبیین ہو، تم پر نبوت کا اختتام ہے. اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. میں سوال قائم کرنا چاہتا ہوں اس مجمع کے اندر، باشعور لوگوں کے سامنے، نبی آتا کیوں ہے؟ رب نبی بھیجتا کیوں ہے؟ مقصد نبوت کیا ہے؟ مقصد بعثت کیا ہے؟ سارے لوگ اس کی یہ تشریح کریں گے کہ مقصد بعثت و نبوت یہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کی جائے، انسانیت کی رہنمائی کی جائے، انہیں ہدایت دی جائے، انہیں صراط مستقیم سکھایا جائے. فرمایا آدم گئے تو نوح آ گئے، نوح گئے تو ابراہیم آ گئے، سلیمان آ گئے، ادریس آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، عیسیٰ آ گئے، موسیٰ آ گئے. لیکن جب مصطفیٰ آئے فرمایا اب کوئی نہیں آئے گا. معنی سمجھو ختم نبوت کا. فرمایا کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. یا اللہ اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی، اب صراط مستقیم کی ضرورت نہیں رہی. فرمایا میں نے محمد کو اتنا کامل بنا دیا ہے، اب قیامت تک نبی نہیں، مصطفیٰ کا کردار ہی رہنمائی کرتا رہے گا. اور یہ یاد رکھیے انسان کی زندگی کے اندر بہت سی مشکلات جس کا حل اسے چاہیے ہوتا ہے، اور اس حل کے لیے وہ دیوانہ وار جہاں کوئی بتاتا ہے چلا جاتا ہے. اسے پتہ چلے نا فلاں پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں، وہ وہاں چلا جائے گا. فلاں حضرت صاحب دم کرتے ہیں، وہ وہاں چلا جائے گا. فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے، وہ وہاں چلا جائے گا. انسانیت کی سب سے مشکل یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ امتحان کے اندر ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے کامیاب ہو کے چلا جائے، اپنے گناہوں کو معاف کرا کے چلا جائے. قبر کے اندر جب جائے تو وہ سرخرو ہو کے جائے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے انسانیت کی. تو یا اللہ یہ تو قیامت تک انسانیت کو مشکل رہے گی، بھٹکتے رہیں گے، پھر ہدایت کی ضرورت ہوگی، پھر راہ ہدایت کی طرف جانا ہوگا. اللہ اکبر کبیر.
اللہ اکبر کبیر. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی مجھے بتاؤ، جو مساجد کے اندر دھماکے کریں وہ بھٹک ہی تو گئے ہیں، وہ بھٹک ہی تو گئے ہیں، وہ راستہ بھول گئے. انہیں سمجھ نہیں کہ ہمارا تعلق رحمت للعالمین سے ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، میں دبئی گیا نا جب پہلی دفعہ خطابات کے لیے، تو وہاں کی متحدہ عرب امارات کی ایک ریاست ہے جس کا نام ہے راس الخیمہ. راس الخیمہ. تو مجھے یہ نام عجیب سا لگا. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس کا نام آپ نے اپنی اسٹیٹ کا راس الخیمہ کیوں رکھا ہے؟ کہا ادری صاحب آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا جی بتائیے، شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو اس زاویے سے. کہا یہ جگہ مصطفیٰ کے صحابہ نے آباد کی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو میں نے کہا پھر اس کا نام کیسے بنا؟ کہا صحابہ آئے جنگ کے لیے تو یہاں انہوں نے خیمے لگائے، اور جنگ طویل ہو گئی 3 4 5 مہینے. تو جو سردار کا خیمہ تھا نا، اس کے اوپر کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، انڈے دے دی اور بچے بھی نکال دی. بچے بھی نکال دی. تو جب وہ اپنا خیمہ اٹھانے لگے نا، تو جب اس کو سپہ سالار کو بتایا گیا کہ جناب آپ کے خیمے کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اڑ نہیں سکتے، اگر خیمہ توڑا اٹھایا تو وہ گر جائیں گے. اس نے کہا خیمے کو ادھر ہی رہنے دو، خیمے کو ادھر ہی رہنے دو. یہ خیمہ ایسے رہے. کہا اس خیمے کے ارد گرد پھر شہر بسا. میں نے کہا محمد کے عربی کے تو غلام یہ تھے کہ کبوتری کے بچوں کو بھی بچا کے اپنا گھر چھوڑ گئے. ان کو میں کیسے مسلمان مان جاؤں جو مسجد میں بم بلاسٹ کر رہے؟ بھٹک گئے. ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے. اب رب کے قرآن سے پوچھیے، میری بات نہ مانیے، کسی مولوی کی نہ مانیے، رب سے پوچھیے. فرمایا میں تمہیں ازلی ایک دروازہ بتا رہا ہوں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. فرمایا جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جب بھی گناہ کر بیٹھو، جب بھی بھٹک جاؤ اور فلاح چاہتے ہو، تو فرمایا جاؤ کا مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جایا کر. کہاں چلے جایا کرو؟ بلند آواز سے بولیے. مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جایا کرو. کہا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آپ نے اس جملے کا لطف نہیں لیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. جاؤ کا، چلے جاؤ، مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ. اچھا میں ایک سوال یہاں پہ علماء سے، سوال نہیں بلکہ ایک ادب کے ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ یہ آیت منسوخ نہیں، کسی نے بھی نہیں لکھا. تو منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے احکامات نہیں رہے. قرآن کی آیت تو ہے لیکن یہ آیت منسوخ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے اس آیت پہ عمل کرنا صدیق اکبر کے لیے تھا، ایسے ہی آج پشاور والوں کے لیے ہے. یا رسول اللہ، یا اللہ، ہم تھوڑے سے گھبرا گئے، ہمیں کچھ لوگوں نے بٹکا دیا کہ وہاں کیا لینے جاتے ہو، وہاں کیا کرنے جاتے ہو. تو جواب سنو پشاور والو، وہاں جو بھی جاتا ہے خود نہیں جاتا، رب کے کہنے پہ جاتا ہے. رب کے کہنے پہ جاتا ہے. بھائی چلے تو گئے رب کے کہنے پر، لیکن کیا کچھ ملے گا بھی صحیح؟ میں
کوئی بندہ مجھے کہے جناب آپ کا پشاور کے اندر کوئی جاننے والا ہے، تو میں کہوں گا ادارہ تبلیغ الاسلام والے ہیں، چلے جاؤ ان کے پاس۔ تو صرف چلے جانا تو ضروری نہیں، کیا وہ اس بندے کا کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ انہیں اختیار ہے بھی کہ نہیں؟ میں چکوال سے بندہ بھیجوں، یہ آگے کہے ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یا اللہ ہم سب کو تو مدینے بھیج رہا ہے، جاؤ کا چلے جاؤ جو بھی ہے چلے جاؤ، تو کیا وہاں سے کچھ ملے گا بھی؟ ادھر کچھ اختیار بھی دے رکھا ہے۔ سنو، رب نے 2 حکم جاری کیے، ایک تمہارے لیے، ایک مصطفیٰ کے لیے۔ توجہ سے سنو پشاور والو، فرمایا تمہیں کہا جاؤ کا، مصطفیٰ کریم کے پاس چلے جاؤ، اور مصطفیٰ کریم کو پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سوالی آ رہے ہیں، نہ نہیں کرنی ان کو۔ محبوب نہ نہیں کرنی، محبوب نہ نہیں کرنی۔ نہیں، آپ لطف نہیں لے رہے۔ محبوب نہ نہیں کرنی، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے۔ اچھا، میں وہاں سے بندہ بھیج بھی دوں اور ان کو کہہ بھی دوں کہ نہ نہیں کرنی، تو جب یہ ان کا مسئلہ سنے، میں مثلا ایک بات کہتا ہوں کہ اسے 5-10 لاکھ روپے کی ضرورت ہو، تو ادارے وغیرہ کہیں بھئی ہم تو چندہ کر کے جلسے کراتے ہیں، ہمارے پاس تو 10 لاکھ نہیں ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن جو چیز ہے ہی نہیں تو پھر تو نہ تو ہوگی۔ بھیج تو دیا، تعلق بھی ہو گیا، رابطہ بھی ہو گیا، اور ایک جملہ اس سے پہلے بھی سن لو، اگر میں وہاں سے بندہ بھیجوں اور یہاں بندہ ہو ہی نہیں، یہاں کوئی بندہ ہو ہی نہیں، تو فرمایا جب بھیج رہا ہے اس کا مطلب ہے وہاں کوئی ہے جو سوالیوں کا انتظار کر رہا ہے کہ آتے جاؤ اور خیرات پاتے جاؤ۔ میں نے کہا یا اللہ، سوالی تو آ رہے ہیں، اور یہ بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی کے اندر بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو حکم ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو بھی نہیں دیا رب نے، کسی کو بھی نہیں دیا، یہ صرف مصطفیٰ کے لیے۔ پوری کائنات کے اندر صرف مصطفیٰ کریم پہ یہ پابندی لگائی، فرمایا محبوب سائل آئے، سائلوں کو نہیں روکا کہ نہ جاؤ، فرمایا جو آتا جائے تو نے دیتے جانا ہے، نہ نہیں کرنی، تو نے نہ نہیں کرنی۔ یا اللہ دیا کیا ہے؟ کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، حاضر ہیں آپ؟ کوئی علاج مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی جنت مانگ رہا ہے۔ مانگنے والوں کے سوال مختلف ہیں، دینے والا ایک ہے۔ یا اللہ دیا کیا ہے؟ فرمایا ایسے نہیں کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس سے پہلے مکے میں یہ آیت اتار چکا ہوں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا میرے سارے خزانوں کا مالک محمد تو ہے۔ فرمایا مصطفیٰ میرے سارے خزانوں کا مالک تو، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اب جو مانگنے آتا ہے کوثر تیرے پاس ہے، خیر کثیر کا تو مالک ہے، اب مانگنے والے کا ظرف ہے کیا مانگے، جو مانگتا ہے دیتا جا۔ بات جہاں تک میری پہنچی یہ سمجھ آئی، یہ سمجھ آ گئی؟ آپ کہیں گے حضری صاحب آپ نے 3 آیتوں کو ملا کے جو مفہوم نکالا، کیا یہ صحابہ نے سمجھا؟ بھائی شاگرد اول تو صحابہ تھے نا۔ میں نے کہا پہلی ہی خیرات تمہیں بتاتا ہوں، سیاہ ستہ کا سب سے بڑا راوی، سیاہ ستہ جو ہماری کتابیں ہیں 6 بڑی حدیث کی، ان میں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والا جانتے ہو کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت، بولیے بلند آواز سے، حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سرکار کے پاس بیٹھتے تو بڑے غور سے باتیں سنتے سرکار کی، اور پھر جب باہر نکلتے نا تو ایک بازار آ جاتا ہے، ایسے ایک غلام بلا دیتا، یار میں تو کاروبار کی وجہ سے حضور کی محفل میں نہیں جا سکا، ادھر آنا ذرا بتا نا حضور نے کیا کہا ہے۔ ابو ہریرہ کچھ باتیں کرتے پھر ذہن سے نکل جاتی۔ کچھ دن ایسے ہوا آپ پریشان ہو گئے، ایک دن سرکار کے پاس آ گئے، فرمایا آقا میرا اور تو کام کچھ نہیں، صرف آپ کی حدیثیں پڑھنا ہے، آپ سے سبق پڑھنا ہے، اور پھر میں فارغ ہوتا ہوں جب آپ حجرے میں چلے جاتے ہیں، میں بازار چلا جاتا ہوں، دوستوں کے وہ پاس بٹھاتے ہیں، محبت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، آپ کی باتیں مجھ سے سننا چاہتے ہیں، لیکن حضور حافظہ بڑا کمزور، توجہ ہے آپ کی، حضور حافظہ بہت کمزور ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حافظے کی خیرات عطا فرما دی۔ اب یہ شاگرد ہے مصطفیٰ کے مدرسے کا، یہ ابو ہریرہ صفہ کا مانیٹر ہے، پہلی جو کلاس ہے اس کا مانیٹر ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ نے تو کہہ دیا، سرکار کہتے ہیں ابو ہریرہ حافظہ تو اللہ دیتا ہے، یا کسی حکیم کے پاس جا، وہ کوئی معجون دے گا تمہیں جس سے تمہارا دماغ تیز ہوگا، اس سے مشورہ کر، میں تو نبی ہوں۔ توجہ ہے؟ تو آج یہ جلسے نہ ہو رہے ہوتے، مسئلہ حل ہو جاتا سیدھا سیدھا، لیکن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا، سیاستہ پڑھ رہا ہوں میں، فرمایا اپنی چادر بچھا۔ پشاور والوں بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہو، حافظہ کبھی کسی نے چادر میں بھی ڈال کے دیے؟ لیکن میں دکھاتا ہوں سیاستہ سے، چادر بچھا، توجہ میری طرف کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیسے دیں گے، فرمایا مدینے والا ہے جیسے چاہے عطا کر دے، جس طرح چاہے نواز دے۔ فرمایا چادر بچھا، چادر بچھائی۔ اب توجہ میری طرف کرنا، حضور نے یوں ہاتھ اٹھایا نا، یوں، توجہ کرنا، یوں یوں حضور نے اس کو بنایا نا تو یوں ڈال دیا، کیا لیجیے رسول، یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی کہتے ہیں حضور نے یوں کیا نا، یوں ایسے 3 دفعہ سرکار نے ایسے کی۔ فرمایا ابو ہریرہ، فرمایا جی آقا، فرمایا اسے سمیٹ کے سینے سے لگا لے۔ اب کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کوئی اشارہ سمجھے ہو کہ کوئی نہیں؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب مجبوری یہ اس وقت ہوتے ہی صحابی تھے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، ہم نے یہاں نظر ڈالی
وہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہوں گا تو پرچہ ہو جائے گا۔ توجہ سے، یہ امام احمد رضا نے کہا نا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے۔ اچھا، بڑے بڑے لوگوں کا میں نے سنا، اس کی تشریح میں نے بڑی بڑی علماء سے سنی کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، لیکن اس کا ترجمہ جو پیر نصیر الدین نے کیا ہے نا کوئی نہیں کر سکا۔ پیر نصیر الدین کہتے ہیں تم کیا سمجھے ہو خالی سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے سامنے بیٹھ کے سنا ان سے، کہتے ہیں تم کیا سمجھے ہو خالی سے کیا مراد ہے؟ خالی سے مراد یہ نہیں کہ کچھ نہیں، خالی سے مراد ہے صرف مراد ہے یہاں پہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کہا ساری کائنات تو صرف مصطفیٰ کے ہاتھوں کے اندر ہے، باقی وجود کی برکتیں تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر سمیٹی، اپنے سینے سے لگائی۔ اب غلام پاس کھڑے تھے بہت سے، سب کو اشتیاق تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ سے اشاروں میں سوال کرتے ہیں، بتانا شفا ہوئی، بتانا خیرات ملی، بتانا کچھ ملا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب سے وہ چادر سینے سے لگائی ہے جو پہلے بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی ایاز مالکی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ قاضی ایاز مالکی مچل گئے، فرمایا آج سمجھ آئی ہے کہ مصطفیٰ آتے ہوئے کیوں کہتے تھے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اے اللہ میری امت مجھے ہبہ کر دے، میری امت مجھے ہبہ کر دے، میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ کہا اونٹ کے واقعے نے بتا دیا جو محمد کو ہبہ ہو جائے اسے جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا برادران ذی وقار، میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں، اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہاں سے خیرات ملے گی؟ کس نے بتایا کہ یہاں سے خیرات ملے گی؟ اور پھر میں کیا سمجھوں کہ مدینے کے اونٹ کو جو بات سمجھ آ گئی ہے 14ویں صدی کے اندر پی ایچ ڈی کرنے والوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگر اونٹ کو وہاں سے خیرات مل سکتی ہے تو امت کو بھی وہاں سے ہی خیرات مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اتنی کمال کی باتیں ہیں۔ ایک اور مزے کی بات سنیں، تھک تو نہیں گیا؟ اللہ اکبر کبیر۔ حضور ایک دن تشریف فرما تھے نا اپنے حجرہ اقدس کے اندر، اوپر سے صدیق اکبر آ گئے۔ آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا؟ آج کچھ لوگوں کو اس نام سے بھی پریشانی ہوتی ہے، تو میں نے کہا جو مصطفیٰ کا ساتھی ہو، ہیں جی، صدیق اکبر تشریف لائے، حضور نے کہا بیٹھ جائے۔ جناب عمر فاروق تشریف لائے، فرمایا بیٹھ جائے۔
عثمان غنی تشریف لائے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب تینوں یار آگے نا، سرکار نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، جی آقا، فرمایا آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ۔ حضور چل پڑے۔ سارے سیرت نگار ایک بات پہ متفق ہیں، سارے ایک بات پہ متفق ہیں کہ حضور کا ایک قدم بھی فضول نہیں اٹھا، زندگی کا ایک قدم بھی سرکار نے فضول نہیں اٹھایا، ہر قدم مقصد کے لیے۔ اب حضور چلتے جا رہے ہیں، صحابہ نے بھی نہیں پوچھا کدھر جانا ہے، جدھر آقا لے جائیں۔ حضور چلتے چلتے 4 کلومیٹر چل گئے، سامنے اودھ پہاڑ آ گیا، اودھ پہاڑ آ گیا۔ اب وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں حضور تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کسی کام کا کوئی بات نہیں۔ حضور نے اودھ پہ قدم رکھا، اودھ مچل گیا۔ ابن حجر نے اسے ایک بڑا خوبصورت اپنی کتاب میں جو میلاد پہ لکھی، اس میں ایک دلیل قائم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عاشقوں کی نشانی ہے، جب آقا آ جائیں تو مچل جاتے ہیں۔ فرمایا اودھ پہ پاؤں رکھا نا تو اودھ مچل گیا، جب مچلا نا تو حضور نے پاؤں دبایا، فرمایا اسکت یا اودھ، تیرے جذبات اپنی جگہ پر، ٹھہر، دیکھ تو صحیح کون آیا ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر اللہ کا نبی، ایک صدیق، 2 شہید۔ اچھا، حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں اکثر حضور اودھ پہ جاتے نا تو حضور اودھ پہ ٹیک لگا کے نا تو سکون سے آنکھیں بند کر لیا کرتے۔ جناب صدیق اکبر جو مہر معراج تھے، ایک دن پوچھا یا رسول اللہ یہ اودھ پہ آپ کو بہت سکون آتا ہے، آپ اودھ پہ ٹیک لگا کے، اب تو انہوں نے بند کر دیا، حضور کے سر مبارک کا نشان بھی اس نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، تو وہ اب راستہ انہوں نے بند کر دیا، اوپر نہیں جانے دیتے۔ لیکن یہ حضور تو صدیق اکبر کو سرکار نے فرمایا پتہ ہے یہ اودھ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ فرمایا منافق اور یہودی یہاں آ کر میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تنہائی دیکھ کر کے یہاں کوئی نہیں ہے، انہیں نہیں پتا یہ میرا مخبر ہے، یہ کافروں کی ساری سکیمیں مصطفیٰ کو بتا دیتا ہے۔ فرمایا پھر، فرمایا اس وجہ سے مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا صدیق گواہ ہو جاؤ، ہم اسے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب برادران وقار، پتھر سرکار سے محبت کریں تو وہ جنت میں جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کہ آپ بھی محبت کر لیں۔ دعویٰ اور چیز ہے، دعویٰ اور چیز، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن دعویٰ اور چیز، پیار اور چیز۔ پیار ہو جائے نا پھر محبوب کے حوالے سے کوئی بات سنی نہیں جا سکتی۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، کہیں تو بیان کر دوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے نا تو ایک ستون تھا جو حضور کے مصلی کے ساتھ تھا، خشک تنا تھا بالکل کھجور کا۔ تو ایک دن حضور نے خطبہ دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ٹیک لگا دی۔ اب کھجور کے تنے نے مصطفیٰ کے لمس کو محسوس کی۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کی۔ یوں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور کچھ ماہ ایسے ہی چلتا رہا، حضور جمعے کو خطبہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے دیتے رہے۔ ایک حضور کے صحابی تھے، بڑائی تھے، بڑا خوبصورت کام کرتے تھے، وہ بندرگاہ پہ گئے، انہوں نے دیکھا کشتی کے بڑے خوبصورت تختے ہیں، انہوں نے خرید لیے اس نیت کے ساتھ کہ سرکار کو کوئی تحفہ پیش کروں گا۔ انہوں نے نا ممبر بنا کے سرکار کو دے دی۔
اور آ کے نا مسلح کے ساتھ رکھ دیا. سرکار بھی آئے, سرکار نے بھی پسند فرمایا, حضور ممبر پہ جلوہ گر ہو. اب حضور خطبہ دینے لگے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسجد میں رونے کی آواز آنے, زاروں قطار رونے کی آوازیں شروع ہو. اور رونے کی آواز بھی ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار نے ممبر چھوڑا, سرکار نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا یہ کون ہے. صحابہ خود حیران تھے, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کون ہے, آواز آ رہی ہے. حضور سیدھا اس سنہ نانا کے پاس آئے نا, حضور نے اسے سینے سے لگا لی. کیا لیجئے مل کے. اس کا مطلب ہے سرکار کے لیے کوئی روئے تو سرکار سینے سے لگا لیتے ہیں. کچھ مسئلہ بھی تو سمجھا کریں نا. آپ کی آنکھوں سے وہ آنسو تو نکلے جو دیدار مصطفیٰ کا سبب بن جائے, جو زیارت مصطفیٰ کا سبب بن جائے. حضور نے سینے سے لگا. صحابہ کہتے ہیں ایسے سسکیاں تھمنے لگیں جیسے بچے کو ماں کا سینہ مل گیا ہو. جب وہ چپ ہو گیا نا تو سرکار پیچھے ہٹے. اب حضور اس سے گفتگو فرما رہے. سرکار نے فرمایا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے, مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. فرمایا جی آقا. فراق برداشت نہیں کر سکا, جدائی برداشت نہیں کر سکا. فرمایا پھر بتا کیا چاہتا ہے. چاہے تو محمد تمہیں یہاں سے اٹھا کر کسی باغ میں لگا دے, قیامت تک تو ہرا رہے اور لوگ تیری کھجوریں کھاتے رہیں, اور چاہے تو تمہیں جنت میں پہنچا دیا جائے. اختیار دیکھو مصطفیٰ کا. فرمایا چاہے تو تمہیں ہرا کر دوں اور قیامت تک تو ہرا رہے, اور چاہے تو تجھے. اب وہ بھی کتنا سیانہ تھا, اس نے کہا حضور پھر جنت ہی بھجوا دیجیے, پھر جنت ہی بھجوا دیجیے. سرکار نے صحابہ کو کہا صحابہ جی آقا کھدالیں لے کر, کھدالیں لے کر. کہا گڑھا کھود. گڑھا کھودا گیا. سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کر دی, اوپر مٹی ڈال دی. اچھا آپ نے حدیث سن لی, آپ کو سمجھ نہیں آئی, میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو. اس نے کیا کہا تھا مجھے کہاں بھیج دیں, اونچا بولیے. اور حضور نے کہاں کیا, اپنے قدموں میں دفنا دیا. صاحب شفا قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں اب اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس نے تو کہا تھا جنت, اور جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے, اور مصطفیٰ اسے قدموں کے اندر دفن کر رہے ہیں. قاضی ایاز کہتے ہیں حضور بتانا چاہتے ہیں میرے غلاموں جنت کی دوری سے نہ ڈرنا, جنت جتنی بھی اوپر ہو جائے رہتی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہی ہے. برادران ذی وقار, حضور سے محبت اور حضور سے عشق, حضور سے پیار, یہ ایک ایسی نسبت ہے جو کہیں بھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گی. لیکن شرط ایک ہے کہ یہاں سے کیا جائے پیار, اور پیار بتانا نہ پڑے, چہرہ دیکھ کر پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام ہے, کردار دیکھ کر پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام ہے, عمل دیکھ کے پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام ہے, اس کی زبان کی نرمی دیکھ کر پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام ہے, اس کی نگاہوں کی شرم و حیا دیکھ کر پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام ہے. 5 وقت اس کے سر پہ سجدوں کے نشان بن جائیں تو پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام ہے. یہ غلامی کی شرائط ہے. برادران ذی وقار, اللہ تعالیٰ آپ احباب کو سلامت رکھے, آپ کو عزتیں عطا فرمائے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ادارہ تبلیغ الاسلام کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں نے جو میرے ذہن میں مضمون تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا, جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ انہیں قبول کیجئے گا. 1 منٹ ٹھہر جائیے, ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. حالیہ دنوں کے اندر فرانس کے صدر نے جو بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے
اور غیر انسانی حرکت کا مظاہرہ کیا ہے اور ان خاکوں کی اشاعت کرنے والے لوگوں کی سرپرستی کی ہے۔ ادارہ تبلیغ الاسلام کی طرف سے ہم آج اس اجتماع کے اندر پرامن احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس پہ فوری رد عمل کا اظہار کرے اور جس حد تک ممکن ہو اس حد تک جا کر حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے۔ آپ متفق ہیں اس بات سے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی ناموس کے لیے منتخب فرما لے، ہم غلاموں سے اپنی ناموس کا کام لے لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔